बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, क्या हाल है आज फिर आपका? आज आपको मेरा हाल याद आ गया जब पूरे मुल्क जो है वो हाल से बेहाल हुआ। मैं आपने को खबर पे बात करनी है तो करें। आज जो है वो आपको मालूम है कि सूरत हाल बड़ी गंभीर है। मुझे लगता है मूड आपका भी अच्छा नहीं है, और 2 मार्च जो है वो तो एक तारीख रकम कर गया है। 2 मार्च में मैं आपको बताऊं, मूड मेरा वाकई आज जो है वो बड़ा डिस्टर्ब था। प्रोग्राम आज जब मैंने किया उसमें भी मेरी कोशिश होती है कि जब से मैंने इस प्रोग्राम स्टार्ट किया तो वो जुमेरात के दिन आखिरी प्रोग्राम होता है, तो उस प्रोग्राम में कि मैं कम से कम एक ख़बर ऐसी ज़रूर दूं जो कि कोई फील गुड फैक्टर होता है ना। बंदा ज़ाहिर है कि देखने वाले सुनने वाले आजकल किस हिजान का शिकार हैं। जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, सियासी कशमकश, लड़ाई मार कुटाई, बस सारी की सारी खबरें ऐसी चल रही होती हैं। तो उस दौरान कोई एक ऐसी खबर बंदे के पास देने के लिए हो कि वीकेंड के ऊपर बंदा एक एंड नोट जो है वो अच्छा छोड़े, किसी दुआ के साथ इख्तिताम करे और कहे कि इंशाल्लाह जनाब सोमवार से कोई हालात आपको बेहतर होते हुए नज़र आएंगे, आपसे मुलाकात होगी। लेकिन अभी तक जो है वो मेरी हसरत ही है। तकरीबन दूसरे महीना आज हुआ क्या है फिर? देखें, 2 मार्च जो है ना उसमें बड़ी ख़बरें हैं और उन ख़बरों में कुछ चीज़ें ज़ाहिर है कि लोगों को मालूम है पाकिस्तान में जो कुछ हुआ मुआशी एतबार से। लेकिन उस पर फिर बड़ी दिलचस्प बात हुई। मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो पता नहीं किस सयारे से, किस गोले से, वो मैं अक्सर तज़किरा करता हूँ अपने वीडियोज़ में, आपके साथ भी मैंने किया है कि मरीम नवाज़ साहिबा जो है ना वो कनेक्ट नहीं कर पा रही, वो नहीं समझ पा रही। वो किसी और प्लेनेट से आई हुई हैं। उनको वो लंदन से कॉफ़ी का कप और वो अपना एक जो ख़ास उनका झुरमुट है इर्द गिर्द लोगों का, वो उससे बाहर नहीं निकल रही और उनको नहीं अंदाज़ा हो रहा। वो चीफ़ विप अपनी जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं वो बन गई हैं। इलेक्शन भी लड़ना है, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी बड़ा सवाल वज़ीर आला होगा। बनना है, वज़ीर वो आज़म वाला बनना इलेक्शन, है। वो इलेक्शन जिसके ऊपर ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग अभी ये भी बड़ी चैमगोइयाँ चल रही हैं इस वक्त शहर इक़्तिदार में कि इलेक्शन कोई नहीं होने वाले। लेकिन इस पर ज़ाहिर है कि मैं काम कर रहा हूँ, इसकी थोड़ी सी तफसील ज़रा सामने आ जाए, फिर सामने रखेंगे। फिर मिफ्ता इस्माइल साहब वो अपना दुरुस्त तरीके से बदला ले रहे हैं। चंद साहब का ताना भी मैं आपको बताऊंगा, नदीम अफजल चंद का, और सही। शहबाज शरीफ साहब का चैन भी, कि जब जिस तरह पीटीवी के ऊपर जब पूरे पाकिस्तान में आग लगी हुई हो, पीटीवी पर अमेरिकन सुंडी का इश्तहार चल रहा होता है ना कि उसने हमला कर दिया, कपास की फसल को खा रही है, तो वही शहबाज शरीफ साहब का हाल है। 50 रुकनी काबीना के वो वज़ीर आज़म हैं और जो कुछ हुआ 2 मार्च को उस पर वज़ीर आज़म साहब का जो है ना रद्द अमल वो भी बड़ा दिलचस्प है। वन बाय वन इनको देख लेते हैं। सही। वैसे तो सबको मालूम है जो कुछ हुआ डॉलर के साथ। इसहाक डार साहब आए थे बड़े दावों के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के खसूसी तैयारे में। वज़ीर आज़म साहब उनको अपने साथ लंदन से वापसी पे लेकर आए VIP थे। प्रोटोकॉल में बड़ा वीआईपी प्रोटोकॉल था और ख़बरें चलवाई गई थी कि देखो जनाब इसहाक डार के आते ही डॉलर की कांपें टांग गई, लग पता 7 रुपये जाएगा। कम हो गया। हाँ, मियाँ जदों आवेगा तो लग पता जावेगा। तरक्की जो है वो अब 5वें गियर में, महंगाई को रिवर्स गियर लगेगा, मरियम ने कहा था। बिल्कुल। शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं अपने कपड़े बेच के जो है वो आटा सस्ता करूँगा, और कपड़े मेरा ख्याल है वो उनके बिके नहीं। बिल्कुल ऐसे ही कोई है, अच्छा गुड और आटा मिल नहीं रहा। और आटे की जो सूरत हाल है। बहरहाल जो 2 मार्च को खबर आई कि मतलब फिर जब उन्होंने होल्ड अप किया हुआ था, IMF आपको लिफ्ट नहीं करवा रहा, तो डॉलर का रेट 19 रुपये लगभग बढ़ा है। उफ। और 285 पर डॉलर का रेट गया। ये वो तफसील है जो लोगों को मालूम है, लेकिन जस्ट टू के कॉन्टेक्स्ट जो है वो सियाको सबाक से आप आगाह हों कि हम किस पे बात कर रहे हैं और इस पे हमारे जो हुक्मरान हैं उनका किस किस्म का रद्द अमल है। सबको मालूम है कि ये कैसे हुआ है। 1 साल पहले 177 रुपये का डॉलर था 2 मार्च को। 149 रुपये 67 पैसे फी लीटर था पेट्रोल। और फरवरी के एंड में, क्योंकि मंथ एंड पे कैलकुलेट होते हैं, तो फरवरी के आखिर में जो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो थे 16.4 अरब डॉलर्स। सही। और 1 साल में वो मुआशी मुहंदिस, इंजीनियर्स, सही। वो मुआशी तबीब जो कहते थे कि हम वो सर्जन्स हैं, हम वो तबीब हैं जिनके पास वो नुस्ख़ा कीमिया है, वो फक्की मौजूद है, वो टांके लगाने वाले आलात मौजूद हैं कि जो पाकिस्तान के मुआशी नाव है उसको किनारे पे लगाएंगे, उन्होंने आने के बाद जो कुछ किया है और फिर जिस ढिठाई के साथ, जिस बेशर्मी के साथ वो इस सारे मामले की ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और पाकिस्तान के पास कोई वे आउट नहीं है। ब्लूमबर्ग की खबर देखें जो पाकिस्तान का इस वक्त इमिनेंट डिफॉल्ट प्रिडिक्ट कर रहा है, 7 अरब डॉलर्स की पेमेंट्स के हवाले से वो सवालिया निशान उठा रहा है कि ये मुमकिन कैसे है कि कैसे होगा।
آپ کو جتنے مرضی منت ترلے کے ساتھ 1.1 ارب ڈالر مل جائے، جو اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ اب اگلے ہفتے آپ کا، یعنی کہ جو ویک اب کمنگ منڈے سے سٹارٹ ہوگا، اس ویک میں سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوگا۔ 9 فروری کو لاسٹ منتھ انہوں نے خبریں چلوائی تھیں کہ ابھی اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں، وہ بار بار بولتے ہیں قوم کو خوشخبری وہ آ رہے سنائیں ہیں، قوم کو خوشخبری سنائیں گے، پریس کانفرنس کریں گے، اور دیکھیں جناب، اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ جو منادی کرنے والے، ڈھول پیٹنے والے ہمارے بہت سارے تجزیہ کار صحافی جو اسحاق ڈار کے آنے پہ خوشیاں منا رہے تھے، جو کہتے تھے اسحاق ڈار سے معافی مانگیں آپ۔ بالکل، اور آپ دیکھیں خبر کیا آتی ہے کہ جناب پاکستان میں جو مہنگائی کی شرح ہے، پاکستان کی تاریخ کی فروری کے مہینے میں بلند ترین سطح پہ چلی گئی۔ ہمیں گزشتہ ویڈیو میں ہم تذکرہ بھی کر چکے ہیں، 48 سال کی جو ہے وہ سب سے زیادہ مہنگائی ہے۔ اب اس کے اوپر ریئیکشنز دیکھیں، عمران خان صاحب کا ریئیکشن آیا، عمران خان صاحب کے ریئیکشن کے اوپر پھر مریم نواز صاحبہ نے اپنی ٹویٹس کرنا شروع کیا۔ مریم نواز کا آپ گولا چیک کریں، وہ جس سیارے سے آئی ہوئی ہیں وہ کنیکٹ ہی نہیں کر رہی اس وقت کسی بندے کا، کوئی اس وقت آن گراؤنڈ لوگوں کے کیا مسائل ہیں، کیا چل رہے ہیں، وہ سارے کا سارا اٹھا کے چاہتے ہیں کہ ملبہ کسی طریقے سے شفٹ کر پرسوں بھی تو انہوں نے الحمدللہ کیا تھا، الحمدللہ کیا تھا۔ اس الحمدللہ کے اوپر کیونکہ ایک تانا بھی موجود ہے ہمارے پاس، تو وہ اس پہ بھی کریں گے۔ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ گن گن کے بدلے رہے ہیں۔ پہلے دیکھ لیتے ہیں، عمران خان صاحب نے کہا کہ جو پی ڈی ایم ہے، پی ڈی ایم نے ڈالر کے مقابلے میں جو 110 روپے کی گراوٹ کی شکل میں پی ڈی ایم نے 11 ماہ میں روپے کو عملاً ذبح کر دیا اور 62% ڈیپریشیٹ کیا ہے روپی کی ویلیو، 62%۔ اس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ اس سے قرضوں میں 14.3 کھرب کا اضافہ ہوا ہے، مہنگائی 31.5 75 سال کی بلند ترین سطح تک جا پہنچی ہے، قوم تبدیلی حکومت کی سازش کی بھاری قیمت ادا کر رہی ہے جس کے ذریعے سابق چیف آف آرمی سٹاف نے مجرم قوم پر مسلط کیے۔ پھر انہوں نے کچھ جو ہے وہ گرافس شیئر کیا، پھر اس پہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ اس انگریزی میں جواب دیتی ہیں جو جس کو آپ کہتے ہیں شیکسپیرین لینگویج، بالکل وہ ہے نا، وہ بڑے ہی بالکل جسے کہتے ہیں کہ ان کا ماحول ہی وہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے انگریزی میں جواب دینا ہے، پھر وہ کسی کو کہتی ہیں، وہ اس کے لیے ان کے لیے ٹویٹ ڈرافٹ کرتا ہے۔ اور ایک ایسا ملک جس کی عوام میں شاید 2 یا 3% لوگ ہوں جو اس کو سمجھ سکیں، وہ عمران خان کے ساتھ جملے بازی اور وہ اس میں چلی جاتی ہیں۔ صحیح۔ اچھا، جو بندہ جس سے جیلس ہو یا جس سے نفرت کرتا ہو یا جس سے محبت کرتا ہو اس کو فالو ضرور کرتا ہے، اور تو اسی مریم طرح نواز کرنے کی صاحبہ کوشش بھی کرتا ہے۔ مریم نواز صاحبہ فل ٹائم فالو کرتے ہیں۔ عمران خان نے ٹویٹ کیا، مریم صاحبہ نے خود لکھا یا کسی سے لکھوایا، مجھے لگتا ہے کہ کسی سے لکھوایا، انہوں نے کہا کہ mighty audacious of you to criticize those who are undoing your mess created through your ruthless plunder, incompetence, misplaced priorities, cruel deal that you struck with IMF and then its breach that plunged the country into economic turmoil. So sit نقوی down. صاحب یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، مجھے بھی تو سمجھائیں۔ بس وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے زیادہ بیج ہو۔ اچھا، مریم نواز صاحبہ اپنے طور پہ یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن اس کے بعد وہ اردو میں جو ٹویٹ کرتی ہیں وہ بھی سن لیں۔ صحیح۔ اچھا، پھر اس کے بعد نہیں ہے، انگریزی میں انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا دیٹس ناٹ اینڈ لیٹس ناٹ فارگیٹ ٹو تھینک آل دوز فار دس میہم who hand-picked and fed you for 4 years, as well as the remnants of their influence in the judiciary that you are now banking on. Won't let that happen, inshallah. کہ اور ان لوگوں کو بھی نہ بھولیں اور شکریہ کریں کہ جن کی وجہ سے یہ مہم، یہ کیوس، یہ افراتفری پھیلی ہے، جنہوں نے ہینڈ پک کیا، آپ کو چوز کیا، 4 سال تک آپ کو فیڈ کرتے رہے، اور اب انہی کی باقیات جو اس وقت جوڈیشری میں موجود ہیں ان کے اوپر آپ بینک کر رہے ہیں۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، یہ مریم نواز نے چیتاونی دی ہے، انہوں نے چیلنج دیا، انہوں نے کہا کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اردو میں ٹویٹ بھی کر دیا کہ تمہاری بے رحم لوٹ مار، نااہلی، غلط ترجیحات، IMF کے ساتھ ظالمانہ ڈیل اور اس کی خلاف ورزی نے اس ملک کو معاشی بدحالی کی راہ پر ڈال دیا، اور ڈھٹائی دیکھو وہ لوگ جو تمہاری اس گندگی کو ختم کر رہے ہیں، تم اپنا گند ان کے سر ڈال رہے ہو، چپ کر بیٹھ جاؤ۔ پھر وہ ہیش ٹیگ جو ہے عمران داری معیشت لے ڈوبی، اس ہیش ٹیگ کے ساتھ انہوں نے ٹویٹ کیا۔ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ اس گفتگو کے ذریعے اور اس بیانیے کے ذریعے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر پا رہے۔ صحیح۔ آپ اس وقت لوگوں کا جا کے سینٹیمنٹ دیکھیں، گلیوں میں جائیں، ہوٹلز پہ جائیں، اسٹوڈنٹ سے بات کریں، جاب کرنے والوں سے، بے روزگار لوگوں سے، ریڑھی والوں سے، کسانوں سے، کسی سے بھی بات کریں، ہر بندہ اپنے سر پکڑ کے بیٹھا، لوگوں کا کچن نہیں چل رہا۔
اور آپ کو اپنی سیاست سوج رہی ہے اور بجائے اس کے کہ آپ اس پر معافی مانگیں، آپ کس قسم کا پلان دیں، کو لوگوں کو اسحاق ڈار صاحب کا رد عمل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اسحاق ڈار صاحب نے بھی اس کے اوپر، اور پھر وزیر اعظم کا رد عمل سب سے دلچسپ ہے. وزیر اعظم شہباز وہ ہیں شریف بھی کا. دلچسپ. لیکن مفتاح اسماعیل پہلے سن لیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہے نا، ان کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب نے کی تھی پوری گیم. صحیح. کیونکہ اسحاق ڈار صاحب پاکستان میں تھے نہیں، اسحاق ڈار صاحب کے اوپر مقدمے تھے، الزامات تھے. جس وقت یہ سرکار بنائی گئی، وہ پکڑ دھکڑ 11، یہاں سے اس کو پکڑا، یہاں سے اس کو پکڑا، کسی کو اس کنبے کو جوڑا گیا بڑی مشکل سے. جب وہ جوڑا گیا تو اس وقت ان کی سپیس نہیں بن رہی تھی، وہ نہیں آ سکے. لیکن جس طرح ہوتا ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ اب حکومت تو آ گئی، اب میرے اوپر کیسز بھی ہیں، وہ بھی ختم کرانے ہیں، مستقبل بچوں کا، جدادیں واپس لینی ہے اپنی. پیسے جدادیں بڑا میٹر کرتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں ذرا نا ہوتے ہوتے اس سارے سیٹ اپ کے یہ جو ہے میں اپنا رستہ جو ہے وہ صاف کر لوں. انہوں نے خبریں فیڈ کروانا شروع کر دی مفتاح اسماعیل کے خلاف. صحیح. مفتاح اسماعیل کے خلاف ہر دوسرے دن تیسرے دن کو بیان آ جاتا، کچھ ذرائع سے چل جاتی، پارٹی کے اندر کیا چل رہا ہے، مفتاح پہ استعفے کا دباؤ بڑھ گیا. یہ وہ سارے لندن سے بیٹھ کے فیڈ کر رہے تھے. صحیح. میں نے اکثر ویڈیوز میں اس کا تذکرہ بھی کیا، ہم نے اس کے اوپر بات بھی کی، شہر اقتدار پہ بھی بات کی. مفتاح اسماعیل کو ظاہر ہے اپنی وزارت سے ہاتھ دھونے پڑے، سمدھی بازی لے گیا. بالکل ظاہر ہے رشتہ داری ہے، وہ سب کچھ ہے. پھر مریم نواز صاحبہ نے بھی بتایا، وہ ان کی آڈیو لیک آئی تھی کہ انکل جو ہے وہ ان کے حوالے سے کہ میں نے بڑی مشکل سے قائل کیا ہے، جگہ بنائی ہے، تو ڈار صاحب جو ہے وہ آئیں گے. مفتاح کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، تو ڈار صاحب آ گئے. اب مفتاح اسماعیل صاحب ہو گئے فارغ. پہلے کچھ وقت وہ چپ بیٹھے رہے، پھر وہ ری امیجننگ پاکستان فورم. آج کل مفتاح صاحب کی چاندی ہوئی ہے، وہ گن گن کے بدلے لے رہے. صحیح. وہ کیپٹل ٹاک گئے، وہ ان کو پتہ ہے. پھر وہ شاہ زیب خان زیادہ، وہ ان شوز میں زیادہ تر وہ کیوں جاتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ جو نون لیگ کا سپورٹر اور ویور ہے وہ جیو ٹی وی دیکھتا ہے. صحیح. وہ جیو ٹی وی پہ جا کے سب سے زیادہ اس قسم کے کام کرتے ہیں. اب آپ وہ دیکھیں، حامد میر نے جب ان سے سوال کیا کہ اسحاق ڈار کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، مسکرا کے زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ مزے لیے. نہیں، اس کا تو جواب میں نہیں، آپ جیسا جید صحافی دے سکتا ہے. تو مفتاح اسماعیل اپنا سکور سیٹل کر رہے ہیں باقاعدہ. اور اسحاق ڈار صاحب کو سمجھ آئی ہوگی کہ وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. بالکل ایسے کہ جو گڑھا آپ کسی کے لیے پھودتے ہیں تو کبھی کبھی آپ خود بھی اس میں گر جاتے ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ تو مفتاح اسماعیل یہ کر رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب نے خود کیا کیا ہے؟ پہلے بات تو یہ کہ جس وقت یہ ڈالر کیا ریٹس بڑھ رہا تھا، اس وقت انہوں نے اس پہ تو تبصرہ ہی نہیں فرمایا نا. انہوں نے کہا کہ جو اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں، جو پاکستان کے مخالف ایلیمنٹس ہیں، وہ اس وقت رومرز پھیلا رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے. دس از ناٹ اونلی کمپلیٹلی فالس. نہ صرف یہ کہ مکمل طور پر غلط ہے، بلکہ یہ فیکٹس کے، حقیقت کے برخلاف ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان فوریکس ریزروز ہیو بین انکریزنگ اینڈ آر آلموسٹ $1 billion higher than 4 weeks ago despite making all external due payments on time. یہ نہیں بتا رہے ساتھ میں کہ اس میں پیسے آئے ہیں چین سے، ادھار لے کے. وہ کہتے ہیں کہ قرض کی پیتے تھے میں، اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. مطلب آپ ادھار لے کے پیسے چکا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے پکڑ کے ادھر رکھ لیے، ادھر سے پکڑ کے ادھر رکھ لیے. مانگنے کے علاوہ اسٹریٹجی کوئی نہیں ہے نا. ایکسپورٹس بڑھانے کی، اس کو بڑھانے کی تو کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. آگے پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ بڑھ گئے ہیں، پیمنٹس جو ہیں وہ ٹائم پر ہو رہی ہیں. فورن کمرشل بینکس ہیں، انہوں نے اپنی فیسلٹیز ایکسٹینڈ کرنا شروع کر دی ہیں پاکستان کو. IMF کے ساتھ نیگوسیشنز اگلے ہفتے جو ہیں وہ ہو جائیں گی. تو ڈار صاحب نے، ڈالر صاحب کہہ رہا تھا، ڈار صاحب نے ڈالر صاحب کے اوپر تو کوئی تبصرہ ہی نہیں کیا نا. صحیح. پھر آگے انہوں نے جب یہ ہو گیا ٹویٹ اور پارٹی میں چلنے لگی بڑی زیادہ گفتگو، بڑی تند و تیز. دیکھیں عمران خان صاحب کا جس وقت ٹویٹ آیا، اس کے 3 گھنٹے کے بعد مریم بی بی نے ٹویٹ کیا. مشورہ کر رہی ہوں گی. مریم بی بی کے 3 گھنٹے کا ٹویٹ، مطلب یعنی کہ 3 گھنٹے کا فرق اس کا تھا. اور مریم بی بی کے 4 گھنٹے کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے ٹویٹ کیا. وہ ٹویٹ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے. پارٹی میں جس وقت یہ ہوا کہ بھائی یہ سب کچھ ہوا ہے، وہ بندہ وہ کہاں ہے، اس کو جواب دینا چاہیے نا. اسحاق ڈار صاحب جواب دیں اس کا، جس کی وجہ سے سب لوگ ہمارے سے سوال کر رہے ہیں. اچھا آپ نون لیگ کے کسی بندے کو فون کرو پروگرام میں بلانے کے لیے، پیپل آر ناٹ ریڈی ٹو کم ٹو ڈیفینڈ. ان کے پاس وہ چیز ہی نہیں ہے کہ وہ کس طرح اس مہنگائی کو ڈیفینڈ کرنا، اور جو صورتحال چل رہی ہے معاشی، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو وہ پھر انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ عمران خان، اس معاشی تباہی کے ذمہ دار صرف اور صرف تم ہو. تم نے تو پاکستان کو معاشی تباہی کے دھانے پر لا کھڑا کیا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پاکستان کی جان تم سے چھڑوا دی.
تمہاری کی ہوئی تباہی کو ہم ٹھیک کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. قوم کو جلد اچھی خبریں ملیں گی انشاءاللہ. ان کے جانے کی خبر ہوگی. مطلب عمران خان صاحب کی تباہی جو تھی وہ تھی 149 روپے لیٹر پیٹرول، 177 روپے کا ڈالر، 16.4 ارب ڈالر کے ریزروز، وہ تھی تباہی. گروتھ ریٹ. آپ نے اس تباہی کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ نے 16.4 کو کم از کم 16.5 تو کرنا ہے نا. 149 روپے لیٹر پیٹرول کو کم از کم 148 روپے لیٹر تو کرنا ہے. صحیح. 177 روپے کے ڈالر کو 176 روپے تو کرنا ہے. لیکن اسحاق ڈار صاحب پتہ نہیں، یہ بھی کسی اور گولے سے آئے ہوئے ہیں، یہ بھی لندن میں اتنا وقت گزارنے کے بعد آگے ان کو نہیں پتا. لیکن سب سے دلچسپ، سب سے مزے کا میرے وزیر اعظم رد عمل جو ہے نا وہ اس بندے کا جو چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری، صحیح، جس کے اوپر تمام ملک کی ذمہ داری ہے، جس کے کاندھوں پہ پورے ملک کا بوجھ ہے، جو ہیرا چن کے نکالا گیا ہے کہ یہ وہ ایڈمنسٹریٹر ہے جو ایسے اپنے انگلی کے اشارے سے نا اس ملک کو ٹھیک کر دے گا. تو وہ جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کا رد عمل پتہ ہے کیا ہے؟ جی کوئی رد عمل نہیں ہے. وجہ سوچ رہے کہ وزیر اعظم صاحب نے 2 ٹویٹ کیے ہیں. صحیح. اب انہوں نے کرنا ہے نا، انہوں نے اس پہ جواب دینا ہے. اس کا جواب کس نے دینا ہے؟ آپ دیں نا وزیر اعظم صاحب جواب. وزیر اعظم صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں بولا احمد تینوبو کو. اب بولا احمد تینوبو جو ہے نا وہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں نائجیریا کے. ان کو بہت دل سے مبارکباد پیش کیا وزیر اعظم نے کہ آپ صدر منتخب ہو گئے ہیں اور آپ کی قیادت میں نائجیریا ترقیاں کرے گا، ترقی کی منازل طے کرے گا. نائجیریا میں ترقی کے ریکارڈ قائم ہوں گے کیونکہ بولا احمد تینوبو جو ہیں وہ بہت بڑے لیڈر ہیں. یہ ہمیں بتایا ہے. یہ ان کی ہسٹری ہے کہ کبھی یہ نائجیریا گئے بھی ہوں؟ یہ چلے جائیں گے، یہ چلے بھی جائیں گے، وہ ان کی زبان میں بات بھی کر لیں گے، ان کے ایسے ہاتھ پھیر کے دھکا دے کے جہاز میں کر کے پھر ہاتھ ہلا کے تقریر بھی کریں گے. ہمیں واپس آ کے یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کو لگ رہا ہوگا ہم مانگنے نہیں آیا. اچھا نائجیریا سے بھی نائجیریا. اچھا دوسری انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے، اچھا اس تمام ہنگامہ آرائی کے اس وقت میں جب پورا پاکستان پاگل ہوا تھا، وزیر اعظم صاحب نے ایک ٹویٹ اور فرما دیا. وہ ٹویٹ بھی سن لیں تاکہ چلیں کچھ تھوڑا سا آپ ریلیکس ہوں گے، تھوڑا سا ہو جائیں. انہوں نے ہمیں بتایا کہ بولان کے پہاڑوں سے گوادر کے ساحلوں تک کے غیور بلوچوں کو آج بلوچی ثقافت کا دن بہت بہت مبارک ہو. پاکستان کی خوبصورتی، بلوچی تہذیب و تمدن کے رنگوں اور پاکستان کی تاریخ بہادر بلوچوں کی قربانیوں کے بغیر نامکمل ہے. والسلام. بس یہ جناب ہمارے وزیر اعظم صاحب کا ٹویٹ ہے اور یہ اس طریقے سے ملک چل رہا ہے. 17 منٹ سے زیادہ کی ویڈیو ہو چکی ہے. اب اس کو کلوز کریں، لوگوں کے پاس اور بھی کام ہے کرنے کے لیے. یہ جناب تھا 2 مارچ کا احوال. بہت شکریہ آپ کا عیسیٰ نقوی تجزیے کے لیے. اپنے کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.